अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहम्दिल्लाहि ताला दौरा कुरान के आज के इस दुरूस से हम फैज़याब होंगे। पारा नंबर 20 सूरह क़सास आयत नंबर 54 से आज के सबक का आगाज़ हो रहा है। उलाइका यूतूना अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरू व यद्रऊना बिल हसनति सय्यता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये वो लोग हैं जिन्हें दिया जाएगा इनका अजर दोहरा, मर्रतैन दोहरा, बवजह इनके सब्र के, और वो दूर करते हैं नेकी के साथ बुराई को, नीज़ उस माल से जो हमने दिया है उन्हें खर्च करते रहते हैं। व इज़ा सामिउल लग़व, और जब कोई ऐसी बात सुन लेते हैं जो लग़व है, आरज़ू अन्हु, तो फिर उससे मुँह फेर लेते हैं। वक़ालू लना आमालुना, और कहते हैं कि हमारे अमाल हमारे लिए, वलकुम आमालुकुम, और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। सलामुन अलैकुम ला नब्तगिल जाहिलीन, तुम्हें सलामती हो, हम जाहिलों में से नहीं हैं। बेशक आप हदायत नहीं दे सकते जिसको आप पसंद करें, अलबत्ता अल्लाह हदायत देता है जिसे चाहता है, और वो खूब जानता है हदायत याफ्ता लोगों को। और उन्होंने कहा, अगर हम इत्तिबा करें हिदायत की आपकी मैयत में तो हमें उचक लिया जाएगा हमारे मुल्क से। क्या हमने बसा नहीं दिया उन्हें हरम में जो अमन वाला है? खिंचे चले आते हैं इसकी तरफ हर किस्म के फल, ये रिज़्क है हमारी तरफ से। लेकिन इनकी अक्सरियत कुछ नहीं जानती, और हमने कितने शहर बर्बाद कर दिए जब वो फ़ख्र करने लगे अपनी खुशहाली पर। बस ये हैं उनके घर जिनमें सुकूनत नहीं की गई इनके बाद मगर बहुत कम अरसा, और आखिरकार हम ही इनके वारिस बने। और नहीं आपका रब हलाक करने वाला बस्तियों को, यहाँ तक कि भेजे इनके मरकज़ी शहर में कोई रसूल जो पढ़ कर सुनाए वहाँ के रहने वालों को हमारी आयतें। व मा कुन्ना मुहलिकिल कुरा, और हम नहीं हैं हलाक करने वाले बस्तियों को, इल्ला व अहलुहा ज़ालिमून, मगर ये कि उनके बसने वाले ज़ालिम हैं। और जो चीज़ दी गई है तुम्हें तो ये सामान है दुनियावी ज़िंदगी का, और इसकी ज़ेबो ज़ीनत है। व मा इंदल्लाहि खैर, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बेहतर, वो अबका और देर पा है। अफला ताकिलून, तो क्या तुम्हें इस बात की समझ नहीं आती? आइए इस रुकू में जो अहम मज़ामीन हैं इनका तज़किरा कर लेते हैं। तो सबसे पहला आयत नंबर 54 में जो मज़मून अल्लाह करीम ने बांधा वो ये बांधा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन लोगों ने सब्र किया, शुक्र किया, हालात की सख्ती पे परेशान न हुए, इस्तिकामत का दामन थामे रखा, सब्र व इस्तिकामत के साथ चलते रहे, तो फरमाया उनके लिए एक अजर नहीं 2 अजर होंगे। एक तो उनकी इस्तिकामत के हालात की वजह से वो डगमगाए नहीं, अपने ईमान को नहीं छोड़ा, गलत बयानी झूठ का सहारा लेकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते रहे, बल्कि अल्लाह खालिक़े कायनात पर तवक्कल करते हुए एक लम्हे के लिए भी उसकी रहमत से मायूस नहीं हुए। एक तो इस्तिकामत की वजह से उनको अजर और दर्जा दिया जाएगा, और दूसरा कि उन्होंने सब्र किया। तो अल्लाह खुद कहता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। लोगों तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अल्लाह अकबर। और फरमाया वो दूर करते हैं नेकी के साथ बुराई को, यानी इस तरह नहीं करते कि कोई उनके साथ बुरा सलूक करे तो वो भी बुरा सलूक करने लग जाते। नहीं नहीं नहीं, मोमिन की ये शान ही नहीं
کہ کوئی اس کے ساتھ برائی کرے اور وہ جواباً برائی کرے، نہ، مومن اپنے حسن سلوک سے اسے اپنے دل میں اتارتا ہے اور اس کے دل میں اترتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب گزشتہ اقوام کا ذکر اس حوالے سے کیا گیا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے بنی اسرائیل میں سے بھی کہ جو بڑے طاقتور تھے، اہل ثروت تھے، مال و دولت والے تھے، رئیس الرؤساء تھے، لیکن حالات ان کے یہ تھے کہ جو اللہ نے انہیں دے رکھا تھا اسے سمیٹ کر اور گن کر رکھتے رہتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، ان سے کہا جاتا کہ خرچ کرو، تو پھر گالی گلوچ پہ اتر آتے، برائی پہ اتر آتے اور کہتے کہ نہیں تم اپنی باتیں اپنے پاس رکھو، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبروں کو انہوں نے برا بلا کہنے سے بھی گریز نہ کیا۔ تو فرمایا کہ پھر اگر مومنین کا اور پیغمبروں کا ان لوگوں سے سامنا ہو جاتا تو وہ کہتے یار ہمیں معاف کر دو، ہم تو اللہ کا پیغام تمہیں سنا رہے ہیں، اگر تم باز آ جاؤ تو تمہاری بہتری اس میں ہے، اور اگر باز نہیں آتے تو پھر تمہارا اپنا رستہ ہے، ہمارا اپنا رستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی بندہ مومن کو حکم بھی ہے کہ جب کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے جو آپ سے بد کلامی پہ، درست روی پہ، گالی گلوچ پہ، کج کلاہی پہ اتر آئے، تو بندہ مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے، نو، اپنے حسن اخلاق سے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر اس سے معافی مانگ دے، بھئی میں تم سے طاقتور نہیں ہوں، تو اللہ رب العزت تمہیں ہدایت دے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، بس اتنی سی بات ہے، وہ چھوڑ کر چلا جائے۔ فرمایا اس میں کیا ہوگا کہ اگر اس طرح کا رویہ اپناؤ گے تو سلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلام اترے گا، سبحان اللہ، تم پر اللہ راضی ہو جائے گا کہ تم جھگڑالو نہیں ہو۔ مومن کی جہاں کئی دوسری خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ جھگڑالو نہیں ہوتا، معاملہ اگرچہ اس کے خلاف بھی جا رہا ہو تو پھر بھی نرمی سے، پیار سے، محبت سے کام کر لیتے ہوئے وہ جھگڑے پر، ضد پر، انا پر قائم نہیں رہتا، چھوڑ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ادھر سے وہ نیواں ہوتا ہے، میرا رب اسے اونچا کر دیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ تو اسی بات کا یہاں پہ ذکر ہوا۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں حبیب جن کو آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت ملے، لیکن ان کے نصیبوں میں ہدایت ہے ہی نہیں، وہ ہدایت حاصل کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے روز ازل سے ان کے لیے ہدایت نہیں لکھی۔ اب یہاں پہ ایک معاملہ یہ بھی آ رہا ہے حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں۔ حضرت ابو طالب آپ کے سگے چچا ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی اور انتہائی محبت سے پیش آتے۔ آقا علیہ السلام نے کئی بار آپ سے کہا کہ چچا ایمان لے آئے، اسلام قبول کر، میں اللہ سے درخواست کروں گا، اللہ کریم آپ کو معاف کر دے گا، لیکن چونکہ ابو جہل بھائی تھا، ابو لہب بھی بھائی تھا، سگے بھائی تھے، عرب کا ایک معاشرہ تھا، سرداران قریش تھے، رئیس تھے قریش کے، تو یہ دل میں بات آتی کہ اگر میں نے ایمان قبول کر لیا تو یہ لوگ کہیں گے کہ لو اب مرنے والا ہو رہا ہے نا، اب موت قریب نظر آ رہی ہے نا، تو دیکھو ہمت ہار گیا، تو اب یہ محمد پر ایمان لے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے سر عام انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جب بیمار ہو گئے، عالم نزا قریب آتا چلا گیا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ چچا ایمان نہ لائیں اور اسی طرح دنیا سے چلے جائیں۔ آپ نے کہا چچا کوئی نہیں دیکھ رہا، میں ہوں اور اللہ کی ذات ہے، آپ ایمان لے آئیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کے چچا تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا حضرت ابو طالب کے آخری سانس تھے اور میں نے اپنا کان قریب کر کے سنا آپ کیا کر رہے تھے، ان نتبع الہدی، قرآن کی اس آیت کے ضمن میں ہم اتباع کریں گے ہدایت کا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا۔ سرکار نے پوچھا اے میرے چچا عباس، حضرت ابو طالب میرے چچا جان کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہنے لگے محمد وہی کہہ رہے تھے جو آپ ان سے کہلوانا چاہ رہے تھے، یعنی اسلام قبول کر لیا۔ اب بہت سے لوگ مبالغہ آرائی میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا، اسلام نہیں لائے، یہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ ہم اتنی عظیم ہستیوں پر زبان تان دراز کریں، اعتراضات کریں۔ بھئی جب آپ نے اسلام قبول کر لیا اور کلمے کا اقرار کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو ساتھ ہی آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ اب اللہ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چاہے تو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں آپ کو داخل کر دے، چاہے تو نہ کرے، ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ اس معاملے کی وضاحت ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے علماء کرام ممبروں پر کھڑے ہو کر آپ کے ایمان کو کئی رد کرتے ہیں، کافر کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ بھائی کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی پیغمبر کی پرورش کوئی کافر کرتا ہو۔ آپ کہیں گے کہ فرعون نے موسیٰ کی بھی تو پرورش کی تھی، وہ بھی تو کافر تھا۔ نہیں، فرعون نے نہیں کی، اس کی زوجہ حضرت آسیہ نے کی ہے۔ اگر وہ بیچ میں نہ آتی تو فرعون کہاں پرورش کرتا؟ اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی بندہ کافر ہو اور اللہ کے نبی کی حفاظت بھی کرے، اللہ کے نبی کی پرورش بھی کرے، اللہ کے نبی کی نشو و نما میں ہر قسم کی قربانی بھی دے، تو حضرت ابو طالب تو وہ شخصیت ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی والدہ فوت ہو گئی، آپ کے دادا فوت ہو گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس دور میں ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، خیال رکھا ہے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر رکھا ہے۔ اس لیے ہم ان کے اس حوالے سے شکر گزار ہیں۔ پھر آگے ایک اور یہاں پہ آ رہی بات کہ مشرک قبائل تھے، اچھا وہ کہنے لگے کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں، محمد کو نبی تسلیم کر لیتے ہیں، یہ جو ہماری چہل پہل ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا بزنس ہے، اتنا اسٹیبلش ہوا تو یہ تو ختم ہو جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں جو مسلمان ہیں وہ تو بیچارے نادار ہیں، غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں۔ ارے تمہیں کیا پتا، وہ جو نادار ہیں، مفلوق ہیں، سرکار نے فرمایا کہ بروز حشر عمراء سے 5000 سال پہلے غریب، نادار، مفلس لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ اپنی عمارت پہ کیا اتراتے ہیں؟ اپنی دولت پہ، ثروت پہ کیا گمانڈ کر رہے ہیں کہ میرے رب نے ناداروں کو، غرباء کو درجے یہ عطا کر دیے؟ تو جب وہ کہتے کہ بھئی ہمارا تو اقتصادی بائیکاٹ ہو جائے گا، عرب کے ریگستان میں ہم تو بھوکے مارے جائیں گے، نہ یہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، نہ یہاں کوئی سبزہ ہے، نہ زراعت ہے، نہ کوئی اور چیز، یہ جو تیل کے چشمے ہیں یہ تو بہت بعد پیدا ہوئے۔ پہلے جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دور رسالت تھا تب تو دور دور تک ریت ہی ریت تھی، بے آب و گیا صحرا، اللہ، اور چند جھاڑیاں، بس، اور تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو ہوتا کیا کہ اللہ کے گھر کی برکت کی وجہ سے، اور وہ دعائے ابراہیمی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی تھی، ساری دنیا کے بہترین پھل مکہ میں آتے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے نا۔ اب اس بات پہ نہیں جاؤ یہ تو صحرا ہے، یا تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ ارے جو صحرا پیدا کر سکتا ہے وہ اسباب بھی مہیا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس چیز سے گھبراتے کیوں ہو؟ تمہاری دولت و ثروت کم نہیں ہو جائے گی، تمہاری اپنی سرداریاں اپنی جگہ پہ قائم رہیں گی۔ بس ایک بات ہے کہ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ آج میں صبح خبر دیکھ رہی تھی، اے مسلمانوں آپ کو مبارک ہو، طالبان کے حسن سلوک کی وجہ سے آج کے اس دور میں امریکی فوجی کمانڈر، کرنل ان کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جو 20 سال یہاں رہ کے گئے ہیں، انہوں نے ہر لمحہ دیکھا کہ طالبان نے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی، تعاون کی مثال زندہ کر دی۔ وہ کہتے ہیں جتنا رحم دل ہم نے طالبان کو پایا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی کو نہیں دیکھا، تو ہم کیوں نہ اسلام قبول کریں۔ وہ جن کا نبی محمد آج سے 1400 سال پہلے اپنی رحمت کا نظارہ کرا چکا، آج اس کے غلام رحمت کا نظارہ کرا رہے ہیں، تو ہم ایمان کیوں نہ لائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ ہماری فتح ہے، اسلام کی فتح ہے، یہ اللہ رب العزت کے دین کی فتح ہے کہ طالبان نے حکومت بھی قائم کر لی ہے، اور جب یہ امریکی فوجی یہاں سے جانے لگے افغانستان سے، انہوں نے کہا آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ہم آپ کو ساری سہولتیں مہیا کرتے ہیں، آپ اپنے وطن جا سکتے ہیں۔ اور کہنے لگا جس مذہب کے اندر اتنا امن ہے، اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، تو اس مذہب کو ہم کیوں نہ قبول کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ باجی کہتے ہیں کہ لاس جو کرتے ہیں سارے طالبان کرتے ہیں،